मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल अअज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फॉर इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाज़ा फरमा रहे हैं। कल का दिन गदीर का दिन था, लिहाजा इस अज़ीम ईद-उल-लाहिल अकबर, इस मौका पर तमाम मोमिनीन और बिलखुसूस हमारे वारिस हकीकी हज़रत बक़ियतिल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में अर्ज़ तबरीक व तहनीयत पेश करते हैं। और यकीनन यह ईद तमाम मोमिनीन के लिए अज़ीम ईद है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि इस ईद के ज़रिए से मोमिन और मुनाफिक के दरमियान फासला, यानी ये गोया एक फ़ासला है मोमिन और मुनाफिक के दरमियान, जिससे इंसान जो है वो मोमिन और मुनाफिक को पहचान सकता है कि मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। जो शख्स गदीरी होगा वो शख्स जो है बिला शुबा उस दीन पर है जो रसूलुल्लाह का दीन है, और ये शख्स जो है वो मोमिन है। और हर वो शख्स जो गैर गदीरी है, अगर मैं कहूँ कि सकीफ़ाई है तो इसमें कोई गलती नहीं होगी, जिन्होंने दीन रसूल से लिया है यकीनन वो शख्स गदीरी होगा। और जो शख्स जो है वो गैर गदीरी है, सकीफ़ाई है या किसी दूसरे मकतब से उसका ताल्लुक़ है, वो शख्स जो है वो रसूलुल्लाह के दीन से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अव्वलन सबसे मुहिम चीज़ यही है, चूँकि ये मकतब शिया के नज़रियात के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ कि मकतब शिया में, बल्कि इस्लाम के मकतब में, मकतब शिया से मुराद वही असली इस्लाम है, इसमें वही शख्स जो गदीरी होगा वो शख्स जो है वो मोमिन है। और इसके मुकाबले में जो भी शख्स हो, कोई भी हो वो शख्स जो है वो मुनाफिक है। ये मैंने गदीर के उन्वान से अर्ज़ कर दी। और आज का दिन जो है ये भी नहायत ही अहमियत का हामिल है। और 9 ज़िलहज्जा का दिन हज़रत से आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी हफ़ज़ल्लाहु ताला ने इस दिन का नाम करबला की मज़लूमियत का आलमी दिन करार दिया, यानी करबला की मज़लूमियत का आलमी दिन। और इसके पीछे जो पस मंज़र है 1216 हिजरी 19 ज़िलहज्जा, वहाबियत का हमला करबला पर, इस वजह से जो उन्होंने कत्ल व गारत की और इस मुक़द्दस शहर की रौनक को बर्बाद कर दिया, जो कि बाद में वो अपने उस शूम मकसद में कामयाब तो नहीं हो सके। ज़ाहिर सी बात है कि बाद में जो है वो करबला जो है आज भी आपके सामने है, लेकिन बहरहाल उन्होंने जिस कदर ये जुल्म और बर्बरियत उन्होंने की, इस दिन का नाम मरजे अली जहान तशय्युअ हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी हफ़ज़ल्लाहु ताला ने इस दिन का नाम करबला की मज़लूमियत का आलमी दिन करार दिया। यानी ये दिन जो है, इस दिन करबला पर जो जुल्म हुआ, और इसके कुछ, इस दिन के एतबार से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि कुछ शवाहिद जो है वो अल्लामा सैयद मोहम्मद अमीन, उन्होंने अपनी किताब में कुछ चीज़ों को कलमबंद कर दिया है, जो इस उन्वान से कि इस दिन को हम करबला की मज़लूमियत का आलमी दिन कह रहे हैं, इस उन्वान से उन्होंने जो है सैयद मोहम्मद अमीन ने कुछ चीज़ों को इसमें जो है वो अपनी किताब में इस एतबार से लिख दी है। और उसमें से ये है कि खुद जो है वो सैयद मुकीम है करबला में, और जो ये जुल्म जो नमूदार हुए हैं तो उन्होंने फिर काज़िमैन का सफ़र किया और मुकम्मल एक दास्तान है। और आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जो हमारे साथ महव गुफ्तगू रहेंगे, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद हैदर अब्बास रिज़वी साहब क़िबला कांगो अफ्रीका से हमारे साथ महव गुफ्तगू रहेंगे, और उनके साथ राब्ता भी हमारा कायम हो चुका है। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामु अलैकुम। जी जी, सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ خیریت سے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو قبلہ آپ کی خدمت میں عید غدیر کی مناسبت سے عرض تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں، اور نہایت ہی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ قبلہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اور آپ کی اجازت سے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے حضرت آیت اللہ العظمى سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یعنی 19 ذی القعدہ کے دن کو کربلا کے مظلومیت کا عالمی دن قرار دیا۔ اس کے بارے میں قبلہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس پر وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بھی آپ تمام حاضرین کی خدمت میں، تمام سامعین کی خدمت میں عید غدیر کی مناسبت سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ خیر مبارک۔ اور آج کی اس تاریخ کو جی حضرت آیت اللہ العظمى سید صادق شیرازی حفظ اللہ نے شیعت کی مظلومیت یا کربلا کی مظلومیت کا عالمی دن کے عنوان سے قرار دیا ہے، اور اس کے پیچھے جو گویا فلسفہ ہے یا راز ہے وہ یہ ہے کہ مظلومیت کی اس داستان کو زندہ رکھا جائے، اس تاریخ کو باقی رکھا جائے، اور مومنین تک اس پیغام کو پہنچایا جائے کہ کربلا سن 61 ہجری نہیں بلکہ سن 61 ہجری سے لے کر آج تک مظلوم ہے، اور وقتاً فوقتاً جو بھی سربراہان ظلم ہیں وہ کربلا کو مورد ظلم یا مورد ہجمہ و حملہ قرار دیتے رہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ واقعہ ہے کہ جو تقریباً 2 صدی پہلے 1216 ہجری میں جی بالکل محمد ابن عبد الوہاب کے پیروکار اور سعودی خاندان کے جو حکام ہیں ان کی آپسی ملی بھگت سے یہ حملہ شہر مقدس کربلا پر ہوا ہے جی، اور اس حوالے سے بہرحال یہ پہلا حملہ تھا، اس لیے اس کو خاص اہمیت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، ورنہ اس کے بعد بھی حملے ہوتے رہے ہیں، اور اس پہلے حملے میں کافی جنایات ہیں کہ جو وہابیوں نے انجام دی ہیں، اور 2000 کی تعداد سے لے کر بعض لوگوں نے 7000 کی تعداد شہداء کی لکھی ہے کہ جو اس حملے میں شہر مقدس میں شہید کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پورے شہر کو تاراج کرنا، لوٹنا، اور خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کی ذریح مقدس اور قبر مقدس کو پامال کرنا، اور اس کے علاوہ وہاں کے جو تبرکات تھے یا وہاں پر جو اموال تھے ان کو لوٹ کر لے کے گئے ہیں، کہ جس کا تذکرہ خود وہابی لوگوں نے بھی اپنی کتابوں میں کیا ہے اس عنوان سے کہ گویا انہوں نے کربلا کے اوپر یہ ایک حملہ کیا اور وہاں سے کافی مال و منال جمع کیا۔ بالکل اس حوالے سے علامہ محسن امین عاملی نے اعیان الشیعہ میں بھی تذکرہ کیا ہے کہ صاحب مفتاح الکرامہ سید مجاہد علیہ الرحمہ اسی فتنے کے بعد کربلا، شہر مقدس کربلا سے کوچ کر جاتے ہیں بغداد کی طرف، کاظمین میں قیام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ علامہ تہرانی علیہ الرحمہ نے بھی بعض علماء کا ذکر کیا ہے، جس میں سے ایک نام علامہ تہرانی نے ذکر کیا ہے عبدالصمد حمدانی کا، کہ وہ اس حملے میں شہید ہوئے، اور وہ اس حملے میں شہید ہوئے، اسی ذیل میں گویا وہ تاریخ بھی ذکر کی ہے۔ اس کے پیچھے عوامل کے حوالے سے میرے خیال سے ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ بعض وہابی مورخین نے اس کو ایک انتقام قرار دیا ہے، ایک بدلہ قرار دیا ہے کہ بعض عراقی قبائل نے حجاج کے اوپر حملہ کیا تھا، اور اس کے بدلے کے طور پر، اس کے انتقام کے طور پر وہابیوں نے حملہ کیا۔ بہرحال یہ تاریخیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ تاکہ ایک جواز فراہم رہے کہ مثلا انہوں نے ایک ظلم کیا تھا تو اس کے مقابلے میں ان کو بدلہ لینا تھا،
لیکن اگر برفرض یہ مان لیا جائے کہ کسی عراقی قبیلے نے یا عراقی قبائل نے حملہ کیا تھا تو ایک تو خیر مورخ کو مکمل طور پر یہ لکھنا چاہیے کہ کون سا قبیلہ تھا اور کس نے حجاج کے اوپر حملہ کیا تھا اور کون ایسا مسلمان ہوگا کہ جو حاجیوں کے اوپر حملہ کرے گا. جی بالکل. اس حوالے سے تذکرہ نہیں ہے، بس یہ لکھا ہے کہ ہاں بعض عراقی قبائل نے حملہ کیا. تو جس عراقی قبیلے نے یا جن عراقی قبائل نے حملہ کیا تھا آپ کو بدلہ لینا ہے تو جا کر ان سے لینا چاہیے. جی بالکل. کربلا کے اوپر جو حملے کا جواز ہے وہ کسی بھی عراقی قبیلے یا عراقی پبلک، عراقی مومنین کی طرف سے اگر کوئی حملہ ہوتا ہے حجاج کے اوپر تو اس کا یہ جواز نہیں ہوتا کہ آپ پلٹ کر کربلا کے اوپر حملہ کریں. یقیناً. لہذا اس حوالے سے ہم بعض نکات یہیں پر ذکر کرتے رہے ہیں کہ یہاں پر سب سے بڑا تو اس وقت ان کے لیے مسئلہ جو شاید آج یعنی مسلمان آج کے دور میں اس کو قبول نہ کرے، اس لیے کہ آج سعودی کے مثلا حالات بہت بہتر ہوئے، خیر اب تو اور بدتر ہو گئے، لیکن درمیان میں کافی حالات بہتر ہوئے تیل آنے کے بعد، ورنہ نہایتی فقر اور فلاکت کے حالت میں زندگی گزار رہے تھے اس وقت. لہذا ایسے وقت میں مال و منال کی بھی کافی ضرورت تھی. صحیح. اور اس وقت یہ مراکز یعنی جو شیعوں کے ایسے مراکز تھے جہاں پر شیعوں کا اجتماع ہوتا تھا، بالخصوص کربلا معلی یہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر اچھا خاصا مال ان کو ملنے کی امید تھی. جی. دوسرا سلسلہ کے پیچھے یعنی ایک تو مالی فائدہ تھا، دوسرا سلسلہ اس کے پیچھے ایک مذہبی انماد اور جس کو کہا جائے مذہبی فساد تھا کہ حقیقت میں یہ جو سعودی اور وہابی ایگریمنٹ تھا یا سعودی اور وہابی معاہدہ تھا جس کے ذریعے سے یہ حکومت آگے بڑھی ہے، اس میں سعودی حکومت یا سعودی خاندان کو طاقت کی ضرورت تھی، افراد کی ضرورت تھی، اور افراد بھی کیسے ہوں کہ جن کے جس کو کہا جائے ہماری سادے زبان کہتے ہیں کھوپڑی میں بھیجا. جی بالکل. عقل نام کی کوئی چیز نہ ہو. یقیناً. جن کو زیادہ سے زیادہ جس کو کہا جائے بے وقوف بنا کے یا جس کو اصطلاحاً کہتے ہیں استحمار کر کے ان کو گدھا بنا کے استعمال کیا جا سکے. بالکل. ایسے افراد کی ضرورت تھی اور وہ فرد ان کو ایک محمد بن عبد الوہاب کی صورت میں مل گیا تھا. لہذا محمد بن عبد الوہاب کو انہوں نے آگے بڑھایا تاکہ ایسے نافہم، متحجر، نادان افراد زیادہ سے زیادہ اکٹھا کیے جا سکیں. اب ان لوگوں کو اکٹھا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی واقعی یعنی منشور کوئی مدعا ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو وہ مدعا بنایا جاتا ہے. صحیح. لہذا ان کے ذہنوں میں تشیع کی دشمنی یا شیعت کی دشمنی اس عنوان سے یہ ساری چیزیں بھری ہوئی تھی. لہذا ان کو اس عنوان سے تیار کرنا تھا اور اس کے لیے ایک بہتر موقع یہ تھا کہ مثلا ہاں شیعت سے انتقام، شیعت سے بدلہ یا امام حسین علیہ السلام کے اوپر کی قبر کے اوپر حملہ کرنا، یہ ساری چیزیں ان کو اس بات سے اور وابستہ کرتا کہ ہاں یہ لوگ اپنے مقصد میں یا اپنی باتوں میں بہت سچے ہیں. لہذا یہ حملہ اس جہت سے بھی ہوا. اور خاص طور سے بہرحال جو ان دلوں میں آل رسول کے متعلق کینہ تھا اس سے بھی ایک جس کو کہا جائے وہ ان کو تھوڑا سکون ملتا، ان کے دل کو ٹھنڈک ملتی کہ جیسے کہ ابن زیاد کے حوالے سے یہ جملہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل پر اس نے کہا کہ ہمارا دل ٹھنڈا ہو گیا. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اگر فرزند رسول کے قتل سے تمہارا دل ٹھنڈا ہوتا ہے تو ٹھنڈا ہو. یعنی ان کے دلوں میں جو بغض اور کینہ تھا وہ بہرحال انہی چیزوں سے یہ ٹھنڈا ہوتا تھا کہ علامہ محسن امین عاملی نے یہ جملہ لکھا ہے کہ یہ ظلم بالکل ویسے ہی تھا کہ جیسے عاشورہ کا ظلم تھا یا متوکل کا ظلم تھا. متوکل کے حوالے سے یہ جملہ تاریخ بعض مورخین نے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ متوکل بنی عباس کا یزید ہے کہ یزید کو امام حسین علیہ السلام کا لاشا ملا تو اس نے لاشا پامال کیا، اور متوکل کو لاشا نہیں ملا تو اس نے کینے کو یا اپنے دل کے بغض کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، آتش انتقام کو گویا کم کرنے کے لیے اس نے امام حسین علیہ السلام کی قبر کو مسمار کیا اور قبر کو اس نے گویا منہدم کیا. لہذا یہ چیزیں تھیں اور خاص طور سے یعنی مثلا یہ مراکز بھی اس طریقے سے حملہ کر کے ویران کرنا اور ان کو جس کو کہا جائے وہ سنسان کرنا، یہ مقصد ہوتا تھا کہ شیعوں کا یہ مراکز وہ تھے کہ جہاں پر لوگ اکٹھا ہوتے تھے اور اس اکٹھا ہونے کی وجہ سے شیعوں کی ایک طاقت میں اضافہ ہوتا تھا، ایک
وہ اتحاد، انسجام، شیعوں کی آپسی جو ہے وہ تال میل، یہ ساری چیزیں وہ ہو رہی تھی. لہٰذا ایسے مراکز پر جب حملہ کریں گے تو لوگوں کے دل میں خوف بیٹھے گا اور لوگ ایسی جگہ پر جانے سے پرہیز کریں گے. یہ سارے وہ مقاصد تھے کہ جن کے تحت انہوں نے حملہ کیا. جی قبلہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. ایک سوال یہاں سے میں یہ کرنا چاہوں گا، جیسے آپ نے خود ان کے کردار کے اوپر بھی روشنی ڈالی اور کیا ان کے مقاصد تھے، تو اس میں سے جو ہے جب بھی یہ حملہ کرتے ہیں تو اکثر جیسے ابھی آپ نے اشارہ فرمایا کہ کافی دفعہ یہ حملے کر چکے ہیں کربلا کے اوپر، اور ان کے جو آباء و اجداد تھے بہرحال وہ بھی حملے کرتے رہے. تو وجہ اس کی کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ حملہ بھی کرتے ہیں تو جا کے زندہ اگر نہ ملے تو قبروں کے اوپر حملہ کرتے ہیں؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت فرمائیں. جی عرض کیا کہ بہرحال قبروں کے یعنی جو مرکزیت تھی، اور بہرحال ہمارے یہاں الحمدللہ یعنی ان قبروں کی زیارت کا جو مقصد ہے، جو فلسفہ ہے، الحمدللہ کافی لوگ پوری مکمل آشنائی کے ساتھ ان قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں کہ ہم ان کو قبر یا ایک جو ہے وہ جس کو کہا جائے ایسا مرکز کی جہاں پر کوئی مردہ ہو، وہ کوئی مردہ نہیں ہے بلکہ ائمہ اطہار علیہ السلام کو ہم ابھی بھی جس کو کہا جائے وہ زندہ اور زندہ جاوید سمجھتے ہیں، اور ان سے خطاب بھی ہم بالکل زندہ کی طرح کرتے ہیں. لہذا ہمارے لیے یہ ساری قبریں منارہ ہدایت ہیں. یعنی اگر کوئی بھی انسان ہدایت دینا چاہتا ہے، آج بھی امام حسین علیہ السلام کی قبر کی وہی حیثیت ہے کہ وہاں سے بھی انسان ویسے ہی ہدایت دے سکتا ہے جیسے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ سے ہدایت دیتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ اس سے اہل بیت علیہ السلام کے دین کی، ان کے مذہب کی، ان کے فکر کی ترویج انہی مقام سے ہوتی ہے. اہل بیت علیہ السلام کی گویا جو مذہب کی ترویج میں ایک بہت بڑا عامل وہ خود ان کی شہادت یا ان کی وہ مظلومیت ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر قبریں مٹانا ان کا مقصد اسی لیے ہے کہ یہ سارے نشانات مظلومیت کے نشانات ہیں، لہذا یہ مٹ جائیں گے تو کافی حد تک اہل بیت علیہ السلام کے دین کی ترویج اور ان کے جس کو کہا جائے وہ جو سلسلہ ہے پیغام رسانی کا، اس کے اوپر اثر پڑے گا. لہذا اس جہت سے بھی اہل بیت علیہ السلام کو قبروں کو بھی یہ مورد حملہ یا مورد ظلم قرار دیتے رہے ہیں. جی قبلہ، کچھ وقت ہمارے پاس ہے، اگر اس عنوان سے جو ہے مومنین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہے بیداری کے عنوان سے یا کسی اور عنوان سے، تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں. انشاءاللہ بسم اللہ فرمائیں. جی دیکھیں، ایسا ہے کہ یہ جو ایک پورا سلسلہ ہے یعنی جن کو ہم وہابی کہتے ہیں، اور جو آج مثلا ایک ہی شکل میں موجود ہے یعنی سعودی عنوان سے کہ سعودی حکومت یا وہابی مذہب، حقیقت میں نہ سعودی خاندان حکومت کا مثلا ہنر رکھتا ہے، بلکہ وہ اقتدار پرست اور اقتدار یعنی قدرت پسند لوگ ہیں. لہٰذا ان کو اقتدار چاہیے، وہ فرعونیت ان کے اندر پائی جاتی ہے، وہ نمرودیت پائی جاتی ہے، لہذا لوگوں کے اوپر دبا کے حکومت رکھتی. نہ محمد ابن عبد الوہاب کو جیسے مذہبی رہنما سمجھا جاتا ہے، نہ کوئی وہ مذہبی رہنما ہے، یعنی نہ آل سعود کا مقصد حکومت ہے اور نہ محمد بن عبد الوہاب کا مقصد مذہب ہے، بلکہ دونوں اپنے گویا اقتدار اور اپنی قدرت طلبی کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے وہ طاقت کا سہارا لیتا ہے، یہ مذہب کا سہارا لیتے ہیں، اور دونوں آپس میں مل گئے تو ظاہر ہے کہ یہ منفعت ان کی دو چندان ہو گئی ہے. لہذا نہ وہابیت کوئی مذہب ہے، نہ ان کے اندر کوئی حکومت کے گٹس پائے جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ حکومت جو بادشاہت مثلاً ہم ہندوستان کی سرزمین پہ حتیٰ ہندو بادشاہ ہیں تو ان کے اندر ایک لطف، ایک کرم، ایک طریقے کی ایسی انسانیت پائی جاتی تھی کہ حیا کے ساتھ وہ اچھا برتاؤ کرتے تھے، انصاف کرتے تھے. یہ ساری چیزیں تو کہیں سعودیہ میں نہیں نظر آتی، کسی بھی گویا وہاں یعنی سعودی حکام کے اندر وہ انسانیت کا کوئی جذبہ ایسا نظر نہیں آتا. ادھر سے محمد بن عبد الوہاب کی جس کا خاندان آج بھی مذہبی رہنما کے طور پر سعودیہ میں موجود ہے، کہ ابھی موجودہ جو مفتی ہے جس کا نام عبدالعزیز بن عبداللہ بن محمد آل شیخ، یہ ابھی بھی مفتی ہے، یہ بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہے. اب آپ ان کی تاریخ دیکھیں کہ یہ مذہبی ٹھیکیدار ہیں. کیسے مذہبی ٹھیکیدار ہیں کہ اگر کوئی یا رسول اللہ کہہ دے مسلمانوں میں، کوئی یا حسین کہہ دے یا علی کہہ دے، یہ مشرک ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا
شک ہوتی ہے۔ اور جب خلیج کی جنگ شروع ہوئی تو عبداللہ بن باز نے فتویٰ دیا کہ اجانب کی مدد لینا، امریکی اور برطانیہ سے اس وقت مدد لینا کہا جائز ہے، اس لیے کہ اگر جو ہے وہ دشمنوں سے امان نہ مل سکے تو ایسی صورت میں غیروں سے مدد لینا جائز ہوتا ہے۔ کیسے جائز ہو جاتا ہے؟ یہی تمام مسلمان بہرحال جو بھی ناظرین ہیں دیکھیں اور اس کو ملاحظہ کریں کہ یہی لوگ کی جو آج سعودی یعنی مدینے میں اور مکے میں دین کا ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے پھرتے ہیں، مسلمانوں کو طرح طرح سے اذیتیں کرتے ہیں اور ان کو اسلام کی دعوت دینا اور تبلیغ کرنا، وہ دین ریاض اور جدہ میں نظر نہیں آتا۔ یعنی مکہ اور مدینہ میں دین چلاتے ہیں اور ریاض اور جدہ میں کسینو چلواتے ہیں۔ جی بالکل۔ مکہ اور مدینہ میں لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں اور وہاں جو ہے وہ حرام خوری اور حرام کاری ہو رہی ہے، اس دین کو وہاں پر وہ نہیں دیکھتے۔ لہٰذا اگر حقیقت میں یہ مذہب ہوتا تو جس طریقے سے سعودی سے اٹھ کے پوری دنیا میں تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، ریاض اور جدہ میں بھی جا کے تبلیغ کریں، کم سے کم وہ کسینو بند کروا دیں، وہ مرکز فحشا اور وہاں پر جو چل رہے ہیں ان کو بند کروا دیں، تب ہم سمجھیں کہ یہ دین ہے۔ لہٰذا حقیقت میں نہ یہ دین ہے نہ وہ حکومت ہے، بس سب کے اندر دنیا طلبی کی جو ہوس ہے اسی ہوس کو پورا کرنے کے لیے ایک نے قدرت کا سہارا لیا ہے، ایک نے مذہب کا سہارا لیا ہے، اور یہی ان کی داستان۔ بالکل بالکل، بہت ہی خوبصورت گفتگو قبلہ آپ نے فرمائی۔ وقت ہمارا تقریباً انتہا پر پہنچ چکا ہے۔ نہایت ہی تہ دل سے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ ہمیشہ کی طرف تشریف لائے اور نہایت ہی مہم گفتگو آپ نے فرمائی۔ شکر گزار ہے قبلہ۔ آپ سے قبلہ اجازت چاہیں گے اور التماس سے دعا کریں گے، چاہیں گے آپ سے فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ سن رہے تھے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا استاد سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ۔ بہت اچھی گفتگو اور یقیناً وہابیت جیسے انہوں نے روشنی فرمائی کہ نہ تو یہ کوئی مذہب ہے اور نہ ہی یہ کوئی حکومت ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ حکومت کے بھی کچھ نہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور بے شک وہ جمہوری حکومت ہو یا جس کو کہا جائے کہ بادشاہی حکومت ہو، کوئی نہ کوئی تقاضے اس کے ضرور ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ بدترین چہرے ہیں کہ نہ تو یہ حکومت ان کی حکومت ہے، بس جس کو کہا جائے کہ ایک مذاق ہے حکومت کے نام پہ، اور نہ یہ لوگ جو ہے ان کا کوئی دین ہے، اور نہ جیسے انہوں نے وضاحت فرمائی کہ جیسے عبداللہ ابن عبد الوہاب یا ابن تیمیہ جیسے کردارے جن کو انہوں نے صرف وہی ضرورت کے تحت جب ضرورت پڑتی ہے تو یہ ان کو بیکار لاتے ہیں، جب ضرورت نہیں ہوتی تو نہ ان کا کوئی نام لیا جاتا ہے۔ اور بالکل اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے لوگ جو ہے بہت سارے وہابی جو دوسرے ممالک میں تھے وہ ان لوگوں پر فخر کیا کرتے تھے، آج ان کے منہ پہ کالے ہو گئے کہ جن پر فخر کرتے تھے ان کی حالات جو ہے آج کے اس دور میں بالکل جو ہے وہ واضح ہے کہ وہاں پر وہ کیا کچھ کر رہے ہیں اسی مکہ اور مدینہ کے سرزمین پر۔ وقت تقریباً ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے، انشاءاللہ کل بھی اسی عنوان سے گفتگو کریں گے، اور آخر میں حجت دوران حضرت صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں تمام مومنین کی نیابت میں، اللہم عجل لولیک الفرج۔